औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 10 जनवरी 2017 है। अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह मगरिब का टाइम हो जाएगा। मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम अल्लाह का भेजा गया व ख़ासिद हूँ। मैंने अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है कि मुशरिक, मुनाफिकीन और काफिर कितना ही नापसंद करे, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। और अल्लाह का नूर से मुराद अल्लाह का रसूल होता है, अल्लाह का भेजा गया हुआ, और उससे मुराद ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम है। दुनिया ख़त्म होने से पहले ग़ल्ब इस्लाम होना था, सारे अहले किताबियों को इसमें शामिल होना था। अब रह गई बात ख़ास ये कि मेरी उम्र इस वक्त 44 साल हो रही है। इंशाअल्लाह 24 मार्च आ जाएगा तो मैं 44 कंप्लीट होगी एक्चुअल रिकॉर्ड्स के मुताबिक। मेरे वालिद साहब ने 2 साल बढ़ा के लिखाए थे मेरे एडमिशन के वक्त, 1975 की थी उन्होंने। और मेरी बहन की भी उम्र, जो मेरे से 1.5 साल की छोटी है, उसकी उम्र भी उन्होंने 1975 डाल दी। मैंने पापा से पूछा था, पापा आपने ऐसा क्यों किया? तो पापा ने कहा, बेटे वो एडमिशन के वक्त प्रॉब्लम हो रही थी इसीलिए मैंने कर दी। तो 2 साल बताते थे। 1973 में मैं पैदा हुआ 24 मार्च को, क्योंकि पहला बेटा था इसीलिए याद रही। और मेरी वालदा कहती थी कि फजर से पहले उन्होंने बड़े बड़े आदमियों को खड़े हुए देखा सफ़ेद लिबास में, और वो लोग मुझे, तो मैंने पूछा था कि अम्मी वो डॉक्टर्स थे या नर्सेस थे? तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं, मैंने कशफ में देखा था। यानी आधा नींद आधा बेदारी में वो देखा था कि मैं पैदा हुआ। उस वक्त तो फ्राइडे की नाइट थी और सैटरडे का दिन था, 1973 24 मार्च। जब अमेरिका में 23 मार्च हो रही थी और इंडिया में 24 मार्च थी। कुछ घंटों का फ़र्क आ गया था वहाँ पर, जैसा कि रहता है फ़र्क। अल्लाहु अकबर। अब सवाल ये पैदा होता है, हदीस शरीफ के मुताबिक 4 लोगों का, सहाबियों का रीइंकारनेशन लिखा हुआ निकला, रजत का मामला लिखा हुआ निकला, और ये निकला बिहारुल अनवार हदीस में रजत का मामला है। शिया हजरात ने उज़्ज़ा और अल्लात को समझा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझा, जो कि गलत निकला। उससे मुराद ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम की 9 बीवियाँ निकली, 9 दुर्गा। उज़्ज़ा एक कनेक्टेड है और 8 से, जिसमें अल्लात, मन्नात और भी हैं। तो सब पता चला, उज़्ज़ा की तहक़ीक़ करने पर पता चला कि वो दुर्गा है, दुर्गा गॉडेस दुर्गा की तहक़ीक़ करने पर पता चला कि वो शिव भगवान की बीवी है, शिव भगवान की बीवी से तहक़ीक़ करने पर पता चला कि वो ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम ही शिव भगवान है, यानी महदी अलैहिस्सलाम की बीवियों का जिक्र है। तो रीइंकारनेशन का जो जिक्र आया है बिहारुल अनवार में, वो अलग से आया है। कुछ सहाबियों का रीइंकारनेशन भी मौजूद है, वो हुआ है, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रीइंकारनेशन मोहम्मद नज़ीर की शक्ल में हुआ है, और उस्मान गनी का भी रीइंकारनेशन हुआ है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और स्पिरिचुअल रीइंकारनेशन, और हज़रत अली का भी स्पिरिचुअल रीइंकारनेशन हुआ है, और हज़रत अली के भाइयों का भी रीइंकारनेशन स्पिरिचुअल हुआ है बहनों के साथ। वो हज़रत अली के रीइंकारनेशन जो निकले, अब्दुल अली निकले, शेख अली अहमद, सन ऑफ शेख अहमद अली, और उनके भाइयाँ भी निकले। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी रीइंकारनेशन निकला है। वो शख्स इस वक्त राजस्थान के इलाके में है। और एक शख्स उस्मान गनी जिसे कहा गया है, वो उनका भी रीइंकारनेशन निकला है। और इस बार वो आदमी कौन है अभी क्लियर नहीं हुआ। गालिबन वो, मुझे लग रहा है कि गनी के माने रईस के होते हैं, रईस मतलब अमीर। तो ऐसा एक शख्सियत जहन में सामने आई है जिन्होंने माल के लिए भी जो है ना हमारे घर को तोड़ा है। वो शख्सियत ज़ाहिर हुई है, लेकिन अभी पूरा कंफर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी रोल उनका बाकी है। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रीइंकारनेशन हुआ, हज़रत उमर सिद्दीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुआ, हज़रत उमर का हुआ, और अली का, हज़रत अली का हुआ। तो ये लोग का रीइंकारनेशन हुआ है स्पिरिचुअल, और वे लोग ज़ाहिर हो चुके हैं। लेकिन एक बात है,
حضرت علی کا جو ری انکارنیشن نکلے، شیخ علی احمد پیسے کے معاملے میں، سہولت کے معاملے میں منافق ثابت ہوئے ہیں اور اسپریچولی ڈیڈ نکلے. نفس زکیہ انہی کو کہا گیا ہے جو اب ظاہر ہوئے ہیں. اور پھر دوسرے لوگ بھی جو ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھوڑے سے ہٹا لیے جائیں گے، تو یہاں پہ روحانی رجت کا جو ذکر آتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی تصدیق کے معاملے میں، ان کے جو دشمن رہے ہیں چھپے ہوئے وہ بھی کچھ ظاہر ہوئے ہیں. کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے رجت کے بارے میں بہار الانوار میں، اور اس سے پہلے کہ کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سب کا جو ذکر آیا ہے، تو یہ معاملہ ظاہر ہوا ہے، تھوڑا سا نیگیٹو انداز میں ظاہر ہوا ہے اس بار. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام جو ہیں، ان کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ جو عمر رکھا ہے، جیسے 19 سال کا ذکر آتا ہے، 20 سال کا ذکر آتا ہے، 63 ایئرس کا ذکر آتا ہے. داؤد علیہ السلام کا تخت دیا جانے کا وعدہ ہے، جس میں 40 سال حکومت کا ذکر موجود ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام 40 سال حکومت کی تھی ورلڈ میں، مطلب اسرائیل میں. اسی طریقے سے تو یہاں پر اسرائیل کو ریپلیس کر دیا گیا ہے، تو ممکن ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام یعنی میں جو ہے 40 سال بھی حکومت کروں، 7 سال بھی. یہ ذکر ہے، یہ سین اینڈ ہونے تک پتہ چلے گا انشاءاللہ. لیکن میرا عقد ہو چکا ہے، اولادیں پیدا ہو گئی ہیں، سب کچھ یہ معاملے ظاہر ہو چکے ہیں. تو اب یہاں پر میرے انتقال کے بعد خلیفہ کون ہوگا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. خلیفہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، کیونکہ اللہ ہی خلیفہ بناتا ہے، تو میں نے دعا کی ہے کہ وہ میرے اہل بیت سے ہی ہو، میری اپنی اولاد ہی ہو، میرے بیٹے ہی ہوں، اور میرے بیٹوں کے بیٹے ہی، میرے بیٹوں کے بیٹے ہی، بیٹوں کے بیٹے. رہتی دنیا تک میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ، ابھی بھی دعا یہی ہے کہ اللہ میرے بیٹوں کو ہی آپ ہدایت پر ہمیشہ رکھیے، اپنی امان میں رکھیے، اور میری بیٹیوں کو بھی پروردگار، اور اس خاندان کو اہل بیت کی حفاظت فرمائیے، اور اسے شیطانوں سے محفوظ رکھیے، اور منافقت سے محفوظ رکھیے، اور گمراہی سے محفوظ رکھیے، اور میرے بیٹوں کے ہی نسل میں پروردگار آپ خلیفہ دنیا پہ مسلط رکھیے. میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ قبول کرے، آمین. تو میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میرے بعد میرا خلیفہ میرا ہی بیٹا ہونا چاہیے، کیونکہ جو درد ہوتا ہے باپ کا، جو کہ میں مسیحا ہوں، وہ درد عام باہر والے کو نہیں رہتا. اس کو تو فری میں خلافت مل جائے گی تو وہ گمراہی کر سکتا ہے. لہٰذا میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اہل بیت ہی حکومت پہ رہیں گے، اور جس کا DNA ٹیسٹ بھی سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے. میرا بیٹا، میرے اب اس وقت 6 بیٹے ماشاءاللہ سے جو ہیں، زرغام علی شاہ، شمس السمران احمد خان جسے علی پکارتے ہیں، دوسرا بیٹا اسد اللہ، تیسرا اور بیٹا نمر اللہ ببر، اور غضنفر، سمجھے آپ، جسے عبدالحد بھی کہتے ہیں، اور لیت اللہ جسے فہد بھی کہتے ہیں. تو یہ میرے بچے ہیں، 6 بیٹے ہیں ابھی، اور بیٹے آئیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ انہی کو مین خلیفہ بنائے، اور الگ الگ جگہوں کے بڑے بڑے دوسرے بیٹوں کو امیر بنائے، اور ساتھ میں پھر ان کا درجہ جو میرے مددگار ہیں، ان کی اعلی اولاد، اللہ تعالیٰ ان کو بھی انعام کرے، اور ان کو ان کے سپورٹنگ میں جو ہے نا، ان کو حکومت بھی عطا ہو. یعنی اب حکومت کریں گے میرے بچے بیٹے انشاءاللہ، جو کہ خدمت خلق ہے، اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے، اور اہل بیت کا مسئلہ جاری رکھنا ہے. کیونکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے بھی ہوں، ننیال سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بھی ہوں، سمجھے آپ، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، تو داؤد علیہ السلام کی نسل سے. تو میں 2 خاندان کا ملن ہوں، شاہی خاندان کا ملن ہوں، وہ شاہی خاندان جسے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. تو میں اہل بیت کا مین وارث ہوں اس وقت، میں مین اہل بیت، میں، میرے بیٹے، میری بیٹیاں. تو میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور میرے بچوں کو میں ساتھ لے کے ہی حکومت کروں گا انشاءاللہ. اور پھر اگر میرے بچے بڑے جوان ہونے سے پہلے، اگر وہ میرے بچے 14 سال 15 سال کراس کر لیتے ہیں میرے رہنے تک،
تو میرے بیٹے کو ہی خلیفہ بنایا جائے گا، کیونکہ 14 سال کی عمر میں بچہ جوان ہو جاتا ہے، 14 15 سال 16 سال کی عمر میں، اور جوان بچے کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن سپورٹنگ میں پورے خزائت ہوگی، کیونکہ اس سے تجربہ نہیں ہوتا حکومت سنبھالنے کا، اور تجربے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ علم موجود ہے، شریعت الہی موجود ہے، اللہ کی شریعت موجود ہے، تو پھر میرے بیٹے کو ہی خلیفہ بننا چاہیے، کیونکہ میں اللہ سے دعا کیا اور میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ مسلط رکھے جہاں پر، تو جو میرے ساتھ ہوگا، جو ایمان رکھے گا، جو ایمان لائے گا اللہ پر، نشانیوں پر، وہ میرے اہل بیت کو، میرے آل اولاد کو بھی درجہ بڑا رکھے گا۔ اور میں اللہ سے دعا کیا ہوں کہ اللہ ان کو گمراہی سے بچائے، ہر قسم کی، میرے بچوں کو، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی، اور میرے بیٹیوں کے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ انعام کرے، اور جو لوگ میرے بیٹیاں ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کو ارپت کریں گے، انہی سے میرے بیٹیوں کا عقد کروں گا میں انشاءاللہ، کہ وہ جیسے گھر داماد بننا چاہتے ہیں، یعنی اپنی جان و مال لگا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جو بھی آتے ہیں، وہ ہمارے بیٹی ان کے پاس نہیں جائے گی، بلکہ وہ لوگ ہمارے پاس رہیں گے، اللہ کے مددگار بن کر، اللہ کے رسول کے مددگار بن کر انشاءاللہ۔ اور پھر یہ لوگ بھی مل کر، اور پھر وہ لوگ جو انصار ہیں، مددگار ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ایمان میں پہلے آئے ہیں اور جو مضبوط ہیں، شریعت کے پابند ہیں، ان لوگوں کو امیر الگ الگ مقام پر بنایا جائے گا۔ پہلے خود عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، پھر ان کے اہل بیت، یعنی بیٹوں کی نسل، پھر بیٹیوں کا، پھر ساتھ میں پورا ایمان والے دوسرے، یہ لوگ مل کے ہی راج کریں گے اس دنیا پہ انشاءاللہ۔ ایسا ارادہ ہے، اللہ سے دعا کیا، اور کرنے والے اللہ پاک ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ ہی قبول کرنے والے ہیں، سب کچھ آپ ہی کرنے والے، لیکن دنیا میں پروردگار خاندانوں پہ آپ نے انعام کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پہ انعام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ انعام کیا ہے، سو وہی انعام میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے لیے، میرے آل اولادوں کے لیے، اور دنیا پہ میرے خاندان کو مسلط رکھ پروردگار، رہتی دنیا تک، اور خدمت لیتے رہے پروردگار، اور ہر طریقے سے مدد فرما اللہ، اور ہماری جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما میرے مالک، اور ہم کو اس دنیا میں مسلط رکھ میرے مالک، آمین آمین آمین۔ بے شک اللہ سمیع علیم ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ ہم کو گمراہی سے بھی محفوظ رکھ، اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، یہ دعا میرے لیے، میری آل اولاد کے لیے ہے، اور اللہ مجھ کو، میری آل اولادوں کو صحت، طاقت عطا کیجیے، دولت عطا کیجیے، شہرت عطا کیجیے، اور میرے مددگاروں کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزار رکھیے، اور ان کو بھی پروردگار امیر بنائیے الگ الگ مقامات پر، تاکہ اللہ اور اس کی شریعت کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت ہو، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ ہمیں صحت عطا کیجیے، بڑی عمر عطا کیجیے، طاقت عطا کیجیے، مجھ کو، میری آل اولادوں کو، اور میرے مددگاروں کو پروردگار، اور اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ کے نافرمانیوں سے، شیطانی وسوسوں سے، اس کے قریب آنے سے بھی، ان کے گمراہ کرنے سے بھی، اور آپ کے غصے سے، آپ کے عذابوں سے، آپ کی لعنتوں سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اور چھپے ہوئے ظاہری شرک سے بھی ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ، یہ دعا میرے لیے، میرے آل اولادوں کے لیے، پروردگار ہمیں صحت مند رکھ، اے پروردگار، اور میری بیٹیوں کے لیے بھی، بیٹیوں کے آل اولادوں کے لیے بھی پروردگار، اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزار رکھے، آمین بولو، آمین بولو، آمین آمین، اللہم صلی آمین۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے، طاقتور رکھے، اور دنیا پہ میری عمر بھی بہت بڑھاتے اور مضبوط کرے مجھے، جنسی تعلقات کے لیے بھی، میرے بیویوں کے لیے، اور جسمانی تعلقات کے لیے بھی لوگوں سے صحیح ہو، اور ذہنی تعلقات بھی لوگوں سے صحیح ہو، روحانی تعلقات بھی لوگوں سے صحیح ہو، اور مجھے جنسی طاقت عطا کیجیے، جسمانی طاقت عطا کیجیے، اور میرے پروردگار، اور ذہنی طاقت عطا کیجیے، روحانی طاقت عطا کیجیے، ایمان کی طاقت عطا کیجیے، میرے آل اولادوں کو، اور اس کا صحیح استعمال اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، اللہ اس کے اسلام کی، اللہ اس کی دین اسلام کے مطابق ہو، نہ کہ نافرمانیوں میں ہو، نہ کہ عذابوں میں۔ میرے اللہ، میرے ساری مال، دولت، طاقت، میری آل اولادوں کی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے شریعت عطا کی ہے، اسلام، وہ اسلام کے پابند، اس کے دائرے میں ہو پروردگار، نہ کہ اس کے خلاف، میرے مالک، آمین۔ اور پروردگار میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطانی وسوسوں، شیطانوں کے قریب آنے سے بھی پروردگار، آمین۔ اللہ اکبر۔ سارے جائز استعمال اللہ تعالیٰ، جائز صحیح استعمال اللہ کے راستے میں ہو، اور شرک سے محفوظ ہو، اور شیطانی اور نافرمانیوں سے محفوظ ہو، اور شیطانوں سے محفوظ ہو پروردگار۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ قبول کرے، آمین۔